इंसाफ दो, आजम स्वाति को इंसाफ दो, आजम स्वाति को इंसाफ दो, आजम स्वाति को इंसाफ दो, इमरान खान को इंसाफ दो, इमरान खान को इंसाफ दो, FIR दर्ज करो, 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 अरशद शरीफ को इंसाफ दो, अरशद शरीफ को इंसाफ दो, अरशद शरीफ को इंसाफ दो, आजम स्वाति 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 को इंसाफ दो, इमरान खान को इंसाफ दो, इमरान खान को इंसाफ दो, इमरान खान को इंसाफ दो, FIR दर्ज करो, FIR दर्ज करो, FIR ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते इमरान खान को इंसाफ दो FIR दर्ज करो आजम स्वाति को इंसाफ दो अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ दो शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा जगह दे दें जी, करा दिया जी, जी चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जुर्म क्या था? 12 अक्टूबर को शाम के 7 बजे मैंने अपने घर पे टीवी के ऊपर ARY पे खबर चल रही थी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरम, सबसे बड़े डाकू, सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर शरीफ खानदान के सपूतों को, शहबाज शरीफ को 16 अरब रुपए की करप्शन के केस में अदालत ने छोड़ दिया है। ये मेरे मुल्क के गरीबों का पैसा है। मैंने एक ट्वीट की जनरल बाजवा और उसके साथ 4-5 आदमियों को। मुझे कानून और पाकिस्तान का आईन इस बात की इजाज़त देता है कि मैं उससे पूछूं कि क्या मेरे मुल्क के अंदर करप्शन को जायज़ करार दे दिया गया है। और उसके बाद जो कुछ हुआ पूरी दुनिया के सामने है। अरशद शरीफ का क्या जुर्म था? लोगों की अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान से चोरी करके लेके जा रहे थे, उनको नंगा कर रहा था। लंदन में बैठे वाले इन सारों ने मुल्क के खिलाफ जो जराइम किए हैं उनको सारी दुनिया में आयां कर रहा था। और इमरान खान का क्या जुर्म है, क्या कसूर है? वो सिर्फ इस कौम को ये बताना चाहता है कि 1500 साल पहले हजरत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया था कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। मेरे मुल्क के पाकिस्तान के लोगों, मेरी बहनों और बेटियों, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने, पाकिस्तान पार्लियामेंट के अपर हाउस के लोग और वकला, सहाफ़ी सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि ये 3 मुकदमात इस अदालत उज़्मा के अंदर एक नज़ीर बन जाएं, ताकि फिर किसी जालिम टोले को जराइम करने की गलती न हो। और जब वो जराइम करें मुल्क के आईन के खिलाफ, कानून के खिलाफ, तो फिर ये अदालत उज़्मा बड़े से बड़े शख्स को हथकड़ी लगाने का हुक्म सादर करे। यही हमारी इस्तदा है
اور یہی ہم ادارت عظمیٰ سے مانگ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ریاست پاکستان پارلیمنٹ جو سپریم ادارہ ہے اور سینٹ ہاؤس آف فیڈریشن جس میں فیڈریشن کی آواز بلند ہوتی ہے، اس میں آج تحریک انصاف کے اراکین سینٹ ایک مرتبہ پھر ان قومی امور کو لے کر اس عدالت عظمیٰ کے سامنے کھڑے ہیں. اور میں آج پھر دہراؤں گا کہ یہ جو 3 امور ہیں، یہ جو 3 کیسز ہیں، یہ 3 شخصیات کے کیسز نہیں ہیں. دے آر میٹر آف پبلک امپورٹنس. یہ نیشنل ایشوز ہیں. ایک اعظم سواتی صاحب سینٹ کے ممبر، سینئر سٹیزن، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، جو ذہنی اور جسمانی تشدد ہوا، اس کے خلاف وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں اور ان کے ساتھی بھی آواز اٹھا رہے ہیں. دوسرا، شہید ارشد شریف، ان کا لہو آج انصاف کے لیے پکار رہا ہے. اور تیسرا، پاکستان کے قومی لیڈر سابق وزیر اعظم عمران خان پر جو ایک قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی جو پلاننگ ہوئی، اس کی جو ایگزیکیوشن ہوئی، ان کی جو FIR درج نہیں ہو رہی، اس پر پوری قوم آپ سراپا احتجاج ہے اور ایک ہی سوال کر رہی ہے کہ یہ قانون کا دوہرا معیار کیوں ہے. ایک طرف جب عمران خان ایک افسر کے خلاف قانونی کارروائی کی بات کرتے ہیں تو آنن فانن ان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف وہی عمران خان جب گولیوں سے چھلنی ہوتے ہیں، ان کا بنیادی حق کہ وہ اپنی مدعیت میں اپنی مرضی کے ملزمان کے خلاف FIR درج کرا سکیں، وہ درج نہیں ہوتی ہے. رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں رہا. اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں کہ ایک طرف ڈیفالٹ کا خطرہ جو مارچ میں 5% تھا، مارچ سے آج ہم نومبر میں وہ 80% پر کھڑا ہو گیا ہے. یہ حال کر دیا ہے 93% کے اوپر. ہر بدلتے دن سے یہ ایک دن اوپر چلا جاتا ہے. 93%. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس ملک کو کہاں پر ہم نے لا کر کھڑا کر دیا ہے. اور دوسری طرف قانون کا معیار آپ دیکھیں کہ 1100 ارب کی چوری ایک سٹروک آف پین سے معاف ہو جاتی ہے. کیسز عدالتوں سے واپس ہو جاتے ہیں، جیلوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے ثبوت. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس، یہ سر محل، یہ سوئس اکاؤنٹ، یہ آج کرپشن کے میناروں کی صورت میں کھڑے ہیں. یہ موجودہ دور کے اہرام مصر ہیں جن میں قوموں سے لوٹی ہوئی دولت آج مدفون ہے. پھر بھی آنکھوں پر پٹی ہے، نظر کچھ نہیں آتا. عمران خان کا اس قوم پر ایک بڑا احسان تھا کہ انہوں نے کینسر ہسپتال بنایا تھا کینسر کی علاج کے لیے، مگر ان کا اس سے بھی بڑا ایک احسان ہے کہ انہوں نے ایز اے اسٹیٹسمین اس بیماری کی تشخیص کی تھی جس کا علاج کے بغیر یہ ملک بلکہ کوئی ملک بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور وہ بیماری تھی اور ہے کرپشن کی بیماری کی تشخیص کی تھی. اس وقت بھی ان کو مشورے دیے گئے کہ آپ کرپشن والوں پر ہاتھ ڈالیں گے تو معیشت نہیں چل سکے گی. آج سوال ہوتا ہے
کہ اب بتائیں کہ کرپشن پر ہاتھ ڈالنے سے معیشت نہیں چل سکتی کہ کرپشن والوں کو گھر پہنچانے کے بعد معیشت چلے گی؟ یہ وہ بڑے بڑے سوال ہیں. یہ وقت نہیں ہے ڈیٹیل میں جانے کا، مگر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ 26 نومبر ان سوالوں کے جواب کے لیے ہے. 26 نومبر اس قوم کی تاریخ کو بدلنے کے لیے ہے. اس کے باوجود کہ نہایت مایوس کن حالات ہیں اس ملک کے، مگر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے اس ملک کے اوپر کہ اس کے باوجود ایک قومی شخصیت، ایک قومی لیڈر آج اس قوم کو میسر ہے. اور اگر لیڈر میسر ہو تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ اپنی قوم کی نیا کو پار پہنچاتا ہے. آج پوری قوم ان بھرے میدانوں میں، ان سڑکوں پر، ہر جگہ پر اپنے اس لیڈر کے ساتھ ہے. اور وقت ہے کہ انصاف ہو، وقت ہے کہ ان حالات کی نزاکت کو سمجھا جائے، وقت ہے کہ عوام کی آواز کو سمجھا جائے، اسے نکارہ خدا سمجھا جائے اور الیکشن کی طرف بڑھیں. کیونکہ اب وقت نہیں ہے. عدالتیں اپنا کام کریں. پارلیمان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. پارلیمان ایک آکشن ہاؤس بن چکا ہے، اور جب آکشن ہاؤس ہوتے ہیں تو وہاں پر اسی طرح کی قانون سازی ہوتی ہے جیسے ہم دیکھ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روم جل رہا ہے اور نیرو بنسری بجا رہا ہے. پاکستان ایک بحرانی کیفیت سے گزر رہا ہے اور کرائم منسٹر 2 روزہ سیر کے دورے کے اوپر بیرون ملک تشریف لے گئے ہیں. آپ نے کبھی کوئی اتنے مختصر وقت میں بیرونی دنیا پہ جاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا. ملک ڈوب رہا ہے. آپ کے سامنے بتا دیا گیا ہے کہ 90-95% ڈیفالٹ کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں. اور ان لوگوں کی، ہمارے تحریک انصاف کی جب وزیر اعظم عمران خان تھے تو 5% تھا، اب 95% ہے، اور یہ سیر سپاٹے کے اوپر نکلے ہوئے ہیں. میں صرف سوال اٹھانا چاہتا ہوں. ہم یہاں پر یعنی 2-3 ہفتوں سے روزانہ آ رہے ہیں اور سوال اٹھا کے چلے جاتے ہیں کہ جو انسان کا بنیادی حق ہے. آج میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ احمد نورانی کی جو سٹوری ہے اور یہاں پر جو ہمارے سامنے آ گیا ہے، اس کے بعد بھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ اس سٹوری کو مفتاح اسماعیل کے اس انٹرویو سے اور اس فکرے سے جوڑ لیں کہ یہ جو نیب کے قانون میں ترامیم ہیں یہ کیوں کی گئی ہیں. دوسری بات، آج یہ سوال ہے پھر کہ ایک مجرم پاکستان کا مفرور کہ جو 4 ہفتے کی چھٹی عدالت سے لے کر گیا تھا اور تیسرا سال اسے ہو رہا ہے، وہ اب دوسری دفعہ لندن سے بھی مفرور ہو گیا ہے. اس نے ڈبل فراری کا اس نے اعزاز حاصل کر لیا ہے. اور تسنیم حیدر کی بات کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، اور وہ فرار ہو کے اور بچوں کو بھی ساتھ لے گیا ہے. اور وہ مشہور ہے ہمارے ہاں معقولہ کے بچے تو غیر سیاسی ہوتے ہیں، وہ بچوں کو بھی لے رہا ہے. اور اب آپ اس ملک کے اندر انتظار کیجئے کہ یہاں پر ہر طرح کی ظلم، زیادتی، کرپشن، بدماشی کرنے کے باوجود وہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی رسوائی کا سبب ہیں اور تماشا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آخری سوال اٹھاتا ہوں. تحریک انصاف 26 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان جس میں شریک ہوگا. راولپنڈی آ رہے ہیں. ارب روپیہ یہ قاتل، سمگلر، وزیر داخلہ ارب روپیہ اس نے پچھلے 1 مہینے کے اندر اسلام آباد کے اوپر خرچ کر دیا ہے. یہ اس کے باپ کا پیسہ تھا. کیوں خرچ کیا؟ کیوں 1300-1500 کنٹینر اسلام آباد کے اندر لگائے؟ کیوں شہریوں کو تکلیف دی؟ کیوں فنکشنری کو کام نہیں کرنے دیا گیا؟ کیوں دھمکیاں دیتا رہا، بکواس کرتا رہا، اور کوئی ایک لفظ بھی انسانوں والا اس کی زبان سے آج تک ہم نے نہیں سنا. آج ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ اربوں روپیہ کہاں؟ کیا یہ اس کے پیٹ سے نکالا جائے گا؟ اور انشاءاللہ تبدیلی آ رہی ہے اور آئے گی تو انشاءاللہ تعالی
ایک ایک سے ایک ایک پائی کا حساب لیں گے, کسی کو معاف نہیں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم سے پہلے وہ قومیں برباد کی گئیں, تباہ کی گئیں, جہاں طاقتور کے لیے الگ قانون تھا اور کمزور کے لیے الگ قانون تھا. ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہماری ڈیمانڈ ہے رول آف لا, انصاف, سب کے لیے برابر. اور یہ ڈیمانڈ ہماری چیف جسٹس آف پاکستان آپ سے ہے, اور انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے, تبھی معاشرے آگے جائیں گے. عمران خان صاحب وہ لیڈر ہیں, جب فائرنگ ہوئی ہم کنٹینر پہ موجود تھے اور ایک سے زیادہ جگہ سے فائرنگ ہوئی اور عمران خان صاحب کو گولیاں لگیں, وہ نیچے پڑے تھے, اور اس وقت بھی ہم بھی نیچے تھے کنٹینر کے اوپر, سب لیٹ کے ارد گرد لوگ تھے اور عمران خان صاحب کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. لیکن عمران خان صاحب کو اس وقت اپنی فکر نہیں تھی, عمران خان صاحب کو اس قوم کی فکر تھی اور اپنے ساتھیوں کی فکر تھی. عمران خان صاحب وہ لیڈر ہیں جنہوں نے آج تک اس قوم کو مایوس نہیں کیا, اور یہ قوم بھی خراج تحسین کی مستحق ہے کہ اس نے بھی کبھی اپنے لیڈر عمران خان کو مایوس نہیں کیا. تو جس ملک کے پاس ایسی قوم ہو اور جس ملک کے پاس عمران خان جیسا لیڈر ہو, اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. 26 نومبر کو انشاءاللہ ہمارا بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے, پرامن احتجاج, جو کہ ہمارا حق ہے, ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور یہ کال تحریک انصاف کی کال نہیں ہے, یہ عوام کی کال ہے جسے تحریک انصاف نے جوائن کیا ہے. پورے پاکستان سے قافلے راولپنڈی پہنچ رہے ہیں, اور ہماری ڈیمانڈ بالکل سمپل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں فل فور الیکشن کروائے جائیں, الیکشن کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ کی جائے, یہ امپورٹڈ اسمبلی کو توڑا جائے, گرایا جائے, ختم کیا جائے, اور نئے انتخابات ہوں تاکہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں. آج اس امپورٹڈ حکومت کا ہر گزرتا گھنٹہ جو عوام کے لیے بھاری ثابت ہو رہا ہے, تو اس لیے انتخابات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور عمران خان صاحب کے جو 3 مطالبات ہیں جس کے لیے ہمارے سینیٹرز, پارلیمنٹیرینز لگاتار انصاف کے لیے پکار رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں, ہماری ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان صاحب کے وہ 3 مطالبات پورے ہوں. عمران خان کو انصاف ملے, FIR درج ہو, اعظم سواتی صاحب کو انصاف ملے, اور شہید ارشد شریف کو انصاف ملے, اور یہ پوری قوم کی ڈیمانڈ ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں نے ساری بات کی تو میں ریپیٹ نہیں کروں گا, لیکن آپ ایک چیز سوچئے کہ یہ عمران خان کا قصور کیا تھا. اگر ایک مردہ پڑا ہوتا ہے, اس سے آپ جو اٹھا کر لے جاؤ وہ آپ کو کچھ نہیں کہتا, اس کو نہیں پتا چلتا کیا کرے. اسی طریقے سے اگر ایک قوم مردہ حالت میں پڑی ہو, اس سے جو مرضی اٹھا کے لے جا وہ کچھ بھی نہیں کہے گی. عمران خان کا قصور یہ ہے اس نے اس مردہ قوم کو جگا دیا ہے, اس کے اندر اس نے ایک قسم کی جان ڈال دی ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بتاؤ یہ پہ ہم کس کون لے کر گئے, میری چادر کون لے کر گئے, میرا بٹوا کون لے کر گئے. اور یہ قصور ہے عمران خان کا. اور یہ یاد رکھیے, ہمارے پاس وہ پرائم منسٹر تھا کہ جب پرائم منسٹر تھا تو باہر ایک اور چھوٹی سی کمپنی کا ملازم تھا. آپ سوچ سکتے ہو کہ آپ کا پرائم منسٹر ایک چھوٹی سی کمپنی کا ملازم تھا. ارے شرم آنی چاہیے اس قوم کو کہ جس کا پرائم منسٹر ایک چھوٹی سی کمپنی کا ملازم تھا. کہتے ہیں مجھے تنخواہ نہیں ملی, میرے پیسے نہیں لیے. ارے شرم کرو, تم اس کے ملازم تھے اور اس ملک کے پرائم منسٹر اسی وقت تھے. یہ یاد رکھو, رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جو آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں آج دوسرا ہفتہ ہے
हम सुप्रीम कोर्ट के आगे इंसाफ के लिए आ रहे हैं। और मैं कुरान शरीफ की सूरा आले इमरान की एक आयत आपसे पढ़ती हूँ, 54वीं आयत, मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुम खुफिया प्लान्स करते हो, अल्लाह ताला तुमसे बेहतर खुफिया प्लान्स करता है और वो सबसे बेहतरीन प्लान करने वाला है। इन्होंने ये 3 टेस्ट केस बनाए, इन्होंने शहीद अरशद शरीफ के साथ जो किया, इन्होंने आजम सवाती साहब को जिस्मानी और जहनी तशद्दुद किया, इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया। ये तीनों लोग हम इनको सलाम करते हैं। जो पाकिस्तान के हीरो हैं वो हीरो नहीं है जो इदारों में बैठे हुए हैं, जो अपना आईनी और कानूनी हक अदा नहीं कर रहे। हमारा इनसे ये सवाल है, आप यहाँ बैठे हैं, आज बैठे हैं, कल नहीं होंगे, आपका नाम तारीख में लिखा जाएगा। अदलिया के कौन से बड़े लोग हैं जो हमें याद हैं? अदलिया के जस्टिस भगवान दास हमें याद हैं, अदलिया के हमें दुराब पटेल साहब याद हैं, अदलिया के हमें आर्दशेर कवास जी याद हैं। आपका नाम कहाँ आएगा? आप बताइए। तारीख बहुत ज्यादा बेईमाना तरीके से सबके नाम बराबर कर देती है। अगर आज आप हमें इंसाफ नहीं दे रहे तो आप याद रखें, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह ताला सबर वालों के साथ होता है। और हम यहाँ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हर दिन, हर लम्हा, हर घंटा जो गुजरता है आपके ऊपर एक कलंक है, आपके ऊपर एक निशान है। क्या उन 3 लोगों के नाम क्यों नहीं आ सकते FIR में? सबसे पहला नाम आना चाहिए अस्करी इदारे के मुलाजिम का, 20वें ग्रेड के मुलाजिम का। क्यों नहीं लेते जनरल फैसल का नाम? क्यों नहीं लेते? हमारे टैक्स पेयर के पैसे से इनके इदारे चलते हैं। पाकिस्तान के गरीब अवाम दूध तेल पे टैक्स देते हैं, उनसे इनकी तनख्वाहें जाती हैं। ये कैसे इनका नाम नहीं हम ले सकते? कैसे? वजीर आजम का तो नाम हम ले सकते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर का नाम भी ले सकते हैं, इनका नाम क्यों नहीं ले सकते? तो चीफ जस्टिस साहब उमर अता बिंदयाल साहब इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हम सारे पाकिस्तान के इदारों का एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, अफसरों की भी इज्जत करते हैं, लेकिन आप भी इज्जत करवाएं, आप हमारे दिलों में अपनी जगह बनाएं।